लोगों को एट ग्रास रूट लेवल विल वी बी एबल टू हेल्प देम विद दिस सेहत कार्ड? अगर गवर्नमेंट इनको पॉलिटिकल नहीं रखती या नॉन पॉलिटिकल रखती है देन उसमें हमें फ़ायदा होगा। आपके पास आईसीयू नहीं है तो आपका टोटल हॉस्पिटल कोलैप्स कर तो देगा। आपका पिवट जो है वो एनेस्थेटिस्ट है। छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में भैंसें, गायें, गधे बंधे हुए नजर आते हैं। दे नीड टू बिल्ड मेनी न्यू हॉस्पिटल्स एंड इक्विप देम एंड मेंटेन देम एज वेल। हेल्थ और एजुकेशन किसी भी स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है कि उस मुल्क के जो लोग हैं उसकी हेल्थ और एजुकेशन को इंश्योर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का अगर इंडेक्स देखें इस साल का तो 190 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 114th है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली। हमारे यहाँ पे हमारे अपने इश्यूज हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं जहाँ पे हम वो फैसिलिटीज़ जो कि लोग डिजर्व करते हैं उनको दे सके। 100 में से कोई अप्रॉक्सीमेटली 10 बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पहली सालगिरह तक नहीं पहुंच पाते। बेशुमार मदर्स ऐसी हैं कि जिनकी मोर्टेलिटी रेट बड़ा हाई है। ये अच्छी सिचुएशन नहीं। हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को असेस करना है और उसके लिए हमारी शैडो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं जो आज मेरे साथ हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हरबिदास प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि हमारे जो प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड हैं क्या, आप किस तरीके से उनको देखती हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू कम टू दिस फोरम। हमारे प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, हमारे प्रॉब्लम्स इतने हैं, हमें आजकल ये समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें। राइट। बेसिकली अगर आप देखें कि हेल्थ केयर सिस्टम का एक्चुअल सिस्टम क्या है। हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं करते, हमें हेल्थ केयर में साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। वेरी ट्रू। जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसके 4 टियर्स हैं। एक प्रिवेंटिव हेल्थ है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर है और फिर टर्शियरी हेल्थ केयर है। ठीक हो गया। जो भी आपने कभी भी किसी मुल्क की हेल्थ केयर सिस्टम को असेस करना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि वो हेल्थ सिस्टम जो है वो अपनी प्रिवेंटिव केयर को कहाँ तक लेके जाता है। और हम कहाँ पे प्रिवेंटिव केयर में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर आप खुद एक रोटेरियन हैं और आप रोटरी क्लब के साथ काम करते रहे हैं तो आपको मालूम है कि हम पोलियो जो कि इतना वेल फंडेड प्रोजेक्ट है उसको भी अभी तक हम पोलियो पे काबू नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो जो है वो मौजूद है। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना सीख लेते हैं तो फिर आप अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके प्रोवाइडर्स बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैडम मुझे ये जानना है कि हमारी जो करंट पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेडिकल बैकग्राउंड है, खातून हैं, चीज़ों को बेहतर समझती हैं और फिर एक लंबे अरसे से चूँकि वो पीटीआई के साथ उनकी एफिलिएशन है तो एक प्लान आपके ज़हन में होता है कि जब भी आप गवर्नमेंट में आएंगे तो उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि शी इज़ अ नोवाइस, शी हैज़ ऑल द एक्सपीरियंस। आपकी मुलाकात भी उनसे होती रहती है। क्या ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए, असेस करते हुए, प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है और अगर वो नहीं कर रही तो आप क्या समझती हैं कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ फ़र्क थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम होता रहा है, प्रिवेंटिव केयर पे उससे कम काम होता रहा है। ठीक है। और अभी तक हम जो भी वादे करते रहे हैं कि हम इमरजेंसी में फ्री हेल्थ केयर देंगे वो बजट का शिकार हो जाती है, वो नहीं होती बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बिल्कुल। जब भी हम दुनिया को देखते हैं तो इवन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम फ्री नहीं है। ठीक है। उनका एक इंश्योरेंस सिस्टम है, उनका एक सिस्टम है बाय विच दे विल हेल्प द पुअर एज वेल एज द मीडियोकर ग्रुप एंड द हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। सिर्फ ब्रिटेन और कनाडा 2 ऐसे मुल्क हैं जहाँ का नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमें देखना ये है कि हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने बेसिक
ہیلتھ کے پرابلم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود دا فائنینسنگ. ویری ٹرو. اب جب ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے آرمڈ فورسز, ہیلتھ کیئر سسٹم, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر. اور بڑا تھوڑا بجٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ہیلتھ کے لیے بچتا ہے. ابھی جو انصاف صحت کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اس کا مقصد وہی تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو لوور سٹاٹا کے لوگ ہیں, ان کو انشور کیا جائے کہ کم از کم بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ان تک پرووائڈ کی جائیں. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ اور از اٹ ڈویبل؟ لائک جتنے بڑے لوگ لائک آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو تو آپ کارڈ دے دیں, لیکن رحیم یار خان یا بہاولپور کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں, یا سندھ کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں. لوگوں کو ایٹ اے گراس روٹ لیول ول وی بی ایبل ٹو ہیلپ دیم ود دس صحت کارڈ؟ دیکھیے پریویس گورنمنٹس کو جب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں تو کچھ اسی قسم کے کارڈز پہلے بھی ایشو کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل بے نظیر ہیلتھ کیئر سسٹم میں انہوں نے کچھ کارڈز ایشو کیے تھے, پھر پنجاب ہیلتھ کیئر کے اندر بھی کچھ کارڈز ایشو کیے گئے تھے. لیکن وہ پولیٹیکل کارڈز بھی تھے. جی بالکل پولیٹیکل. اگر گورنمنٹ ان کو پولیٹیکل نہیں رکھتی یا نان پولیٹیکل رکھتی ہے اور ہر علاقے میں ایک سرٹن نمبر آف پیپل گیٹ دا ہیلتھ کارڈ, دین اس میں ہمیں فائدہ ہوگا. اور ایٹ دا مومنٹ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی انہوں نے سسٹم ایویلویٹ کر رہے ہیں, اگر اس کو نان پولیٹیکل رکھیں گے تو پھر ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اچھا مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو کوئی سیریس پرابلمس ہوتے ہیں تو وہ سب بھاگتے ہیں لاہور کی طرف, سندھ میں کراچی کی طرف, اور KPK میں اسی طرح پشاور کی طرف. یہ پاسبل نہیں کہ پیشنٹس کو ان کے لوکل سینٹرز جو ہیں جہاں پہ ہاسپٹل بھی موجود ہیں, فیسلٹیز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں پرہیپس, لیکن ان کی ٹریننگ نہیں, ان کو وہاں پہ ہی ان پیشنٹس کو اکاموڈیٹ کیا جائے. جو ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہے, دیٹ آئی پرسنلی بلیو از اے ویری امپورٹنٹ ایریا وچ ہیز بین نیگلیکٹڈ آل along. Do you think it's a priority area also? I don't think that there is anything wrong with the training of the doctors. It is the drain of the trained doctor. آپ کی جو بیسٹ کریم ہے ڈاکٹرز کی, جو اچھے ٹرینڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور باہر سے ٹریننگ بھی کرتے ہیں, وہ تو جہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں وہیں پہ رہ جاتے ہیں. انگلینڈ سے ٹریننگ کی تو وہیں پہ رہ گئے, اور تھوڑا سا اگر آئے بھی تو لاہور میں آگے کسی اور جگہ پہ نہیں جاتے. جی امریکہ میں رہے تو پھر امریکہ میں ہی رہ گئے. اب رہ جاتے ہیں ہمارے پاس لوکل ٹرینڈ اور کچھ ایسے ٹرینڈ لوگ جو واپس آ کر کام کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ واپس آ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فیملی سسٹم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اکثر بڑی جگہوں پہ آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. جو لوکلی ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کچھ ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے انسینٹیوز ہوں کہ وہ چھوٹی جگہوں پہ جا کے کام کریں, یا ان کی سیفٹی, ان کی فیملی کی سیفٹی کے اندر مسائل آتے ہیں. پنجاب پھر بھی بہتر صوبہ ہے جس میں ڈاکٹرز کی سیفٹی اتنی زیادہ افیکٹڈ نہیں ہے, لیکن کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز آئے دن اغوا ہوتے ہیں, ان کو مسائل رہتے ہیں, اس لیے وہ پریفر کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ رہنا جہاں پہ ان کی فیملی سیف رہے. جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا اتنا ہی وہ فائنانشلی ویل آف ہوگا اور اتنا ہی وہ بڑا ٹارگٹ ہوگا لوگوں کے لیے کہ اس کو. لیکن دیٹس اے ویری سیڈ سچویشن ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح آپ نے بتایا. مجھے یہ بتائیں کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک پروفیشن ہے, اور جو ڈاکٹرس ہیں دے ہیو ٹو, آئی مین اف اٹس اے پروفیشن دے ہیو ٹو میک منی آؤٹ آف دیٹ آلسو. Isn't it very tough for a new doctor to establish him or herself in a city جہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں؟ اگر گائناکالوجسٹ میں کسی نے آنا ہے تو اس نے بائی دی اینڈ آف دا ڈے اس کے سامنے بڑے بڑے آئیکونس آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, مشکل. میرے پاس اگر پیسے ہیں آئی پریفر کہ میری فیملی کی ٹریٹمنٹ آپ سے ہو انسٹیڈ کہ میں ایک نہیں. فار دیم اٹ از مچ ایزیئر کہ کسی ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. دے ول بی ویری ویل آف دیئر. ڈو یو تھنک کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہم پرائیویٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور اس کا مائنڈ سیٹ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے, اور چھوٹی جگہوں پہ اکثر جو اچھے ہاسپٹلز موجود ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپتال ہیں جس میں پرائمری کیئر ہیلتھ یونٹس ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, اور پرائمری ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے لیول کے ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ مسائل کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک گائناکالوجسٹ, ایک سرجن, ایک فزیشین, ایک پیڈیاٹریشین وہاں پہ پوسٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن
ایک انسان جو ہے وہ کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, it's a system, it's a It's a باقی system. It's a باقی سب teamwork. لوگ, it's a team work. It's a teamwork. Even in a bigger hospital where you have a team of 15 to 20 doctors, وہاں پہ بھی اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو ڈاکٹر کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس لیے جو ہم نے ٹیم ڈیولپ کرنی ہے لوکلی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹلز میں یا چھوٹے ہاسپٹلز میں, وہ ایک بڑی ٹیم ہمیں چاہیے. بالکل صحیح. اور جو ہاسپٹلس کے اندر جو پیوٹل ٹیم ہے وہ انیستھیٹسٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتی ہیں جس ہاسپٹل میں اچھے انیستھیٹسٹ نہیں ہیں یا ٹیم آف انیستھیٹسٹ نہیں ہے, وہ ہاسپٹل کا ٹوٹل سسٹم جو ہے کولیپس کر جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر ایک آپ یا میں کوئی جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں کان میں تکلیف ہے یا ناک میں تکلیف ہے, دا ہاسپٹل کین ایزیلی سے جی ہمارے پاس کان کا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ فلاں جگہ چلے جائیں. گائنی کا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ فلاں جگہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس انیستھیٹسٹ نہیں ہے, آپ کے پاس آئی سی یو نہیں ہے, تو آپ کا ٹوٹل ہاسپٹل کولیپس کر جائے گا. تو آپ کا پیوٹ جو ہے ایک ہاسپٹل کا وہ انیستھیٹسٹ ہے. اچھا, یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ سجیشن وچ نیڈ ٹو بی گیون ٹو دا گورنمنٹ. آپ کی ملاقات جس طرح میں نے بتایا کہ ہیلتھ منسٹر سے ہوتے, بتائیں ان کو کہ یہ وہ ایریا ہے وچ شوڈ بی اے پرائیورٹی ایریا کہ اف یو ٹرین دوز پیپل. Luckily she is a doctor and she realizes what I am saying. And I have recently seen that they are interviewing and they have recently posted a few good anesthetists in different areas. So that is a very good thing that they have realized that the anesthetist is the pivot of the hospital. اچھا, مجھے یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں, ہر آئے دن ان کی ہڑتالیں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. کراچی میں ہڑتال ہو گئی, اسلام آباد میں ینگ ڈاکٹرز جو ہے, ینگ ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں اور جو گورنمنٹ تک کنوے کرنی, ڈو یو تھنک اس میں ریشنل کہاں تک ان کی ڈیمانڈس کتنی ریزنیبل ہیں اور گورنمنٹ کیا ان کو ایکسیپٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ کہاں پہ ایک بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے ان دونوں کو برج کرنے کے لیے؟ جب ڈاکٹرز ینگ ہوتے ہیں, ہم بھی تھے اور ہم بھی ان ایسوسیشنز کے اندر رہے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین خود جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں وہ رہی ہیں پی ایم اے میں اور اس طرح کی چیزوں کی ایکٹیویٹیز میں. اٹ از ویری ایزی ٹو سے کہ یہ ہماری رائٹس ہیں, یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور ان کو فلفل کرنے کے لیے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں ہاسپٹل کو یا اپنے مریض کو نگلیکٹ کرنا, یہ ہمارا ایتھیکل اوتھ ہے کہ ہم ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور اسٹرائک جب بھی ہوتی ہے وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں. اور دا پورسٹ آف دا پور اینڈ دا ویکسٹ آف دا ویک, یعنی اولڈ اور بچے اور پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں. آلدو دا ڈاکٹرز سے کہ جی ان کو سفر نہیں کرنے دیں گے, وہ ایمرجنسی کو کور کریں گے, مگر بیسکلی جب بھی اسٹرائک ہوتی ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. جیسے آرمی میں اسٹرائک نہیں ہو سکتی, جیسے پولیس میں نہیں ہو سکتی, اس طرح سے کوئی سسٹم حکومت کو چاہیے کہ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کریں کہ یہ روز آئے دن جو ہڑتالیں یہ نہ ہوں. کسی بھی ملک میں اگر ڈاکٹرز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ان کی جو ایسوسیشنز ہیں, ان کی جو نیگوسیشنز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور وہ ان کی تنخواہوں کے بارے میں, ان کی پرابلمز کے بارے میں, ان کی تکلیفوں کے بارے میں وہ ڈسکشنز کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب ہمارے پاس نیا جو سسٹم آیا ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا ہے. اب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کو دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک وہ دیکھتا ہے پیشنٹ کی رائٹ کیا ہیں, اور ایک اس کو دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کی رائٹ کیا ہیں. اسی طرح پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی اپنی اپنی ایسوسیشنز ہیں. وائی ڈی اے جو ہے اس کی اپنی ایسوسیشنز ہیں. ان تمام ایسوسیشنز کے ہیڈز کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایسی ڈسکشنز کرنی چاہیے کہ وہ پازیٹیولی جائیں. بالکل صحیح. ڈاکٹرز کا نام بدنام ہوتا ہے. اگر ریگولرلی ان کو انگیج کیا جائے تو شاید یہ انسٹیڈ کہ جب پرابلم آئے اور اس وقت آپ ایک ایسی ہیڈ آن کولیجن کی صورت میں ہو جائیں, اٹ از بیٹر کہ آپ پریمپٹ کریں اور پہلے ان چیزوں کو اس کا سلوشن ڈھونڈیں. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم لاہور اور کراچی کی بات کرتے ہیں یا اسلام آباد بات کرتے ہیں تو پچھلے دنوں ہمارے پچھلے چیف جسٹس تھے میاں ثاقب نثار, انہوں نے ایک سمپوزیم کیا اور اس میں یہ کہا کہ جو سب سے الارمنگ چیز ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آبادی جو ہے ایکسپلوسو ایک ریٹ پہ یہ بڑھ رہی ہے.
میں یہ دیکھتا ہوں کہ گزشتہ 20-25 سال میں میں نے لاہور میں کوئی نیا ہاسپٹل بنتے نہیں دیکھا. اگر ہم پبلک سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ وہی ہاسپٹلز ہیں, نہ ان کی کیپیسٹیز بڑھتی ہیں, نیا ہاسپٹلز بڑھیں. مریض وہی انسٹیٹیوشن جو کہ بڑے اچھی اور بہتر کیپیسٹی کے لگتے تھے, they are overburdened with the number of the patients, and لگتا یہ ہے کہ ایک بڑی haphazard سی سچویشن ہے. Do you think government need to build new hospitals? Of course, they need to build not new hospitals, they need to build many new hospitals. Many new hospitals. And equip them and maintain them as well. You see, the problem is کہ ہم ہسپتال کئی دفعہ بنا دیتے ہیں. اگر آپ اپنے پورے ملک کا وزٹ کریں تو آپ کو ہر جگہ پہ بیسک ہیلتھ یونٹس کی بلڈنگز نظر آئیں گی, آپ کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹس نظر آئیں گے. اور ابھی تو کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں اور پنجاب کے کئی علاقوں میں ان چھوٹے بیسک ہیلتھ یونٹس میں بھینسیں, گائیں, گدے بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. انسانوں کی بجائے یہ جانور نظر آتے ہیں. اور وہ ڈیلیپیڈیٹڈ ہیں, وہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ کویکس نے قبضہ کیا ہوا ہے. سو ہمارے ملک کے پرابلمز جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک انفراسٹرکچر کو بنانا, ایک اس کو ایکوپ کرنا, پھر اس کو مینٹین کرنا. ویری ٹرو. مینٹیننس جو ہے وہ وہاں پہ نیگلیجبل ہے, اور جو ڈاکٹرز کی پوسٹنگ وہ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ڈاکٹر وہاں چلا جائے گا. ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے وہاں جا کے اس کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, اس کے پاس دینے کو دوائی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی انفراسٹرکچر کا ہیلپ نہیں ہے, وہ کچھ دن جاتا ہے اور پھر تنگ آ کر گھر بیٹھ جاتا ہے. ویری گڈ. ایک بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی از ناٹ ان گڈ شیپ ایکچولی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک پروفیشن ہے کہ جس میں جہاں پہ ہم لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, دس از اے ویری گڈ بزنس آلسو. پوری دنیا میں میڈیکل ٹورزم کا بہت ٹرینڈ ہے, اور ہماری چونکہ اٹ از کاسٹ افیکٹو, اٹ از ناٹ دیٹ ویری ایکسپینسو. ہمارے یہی ڈاکٹر جب انگلینڈ اور امریکہ میں جاتے ہیں, دے آر ویری ایکسپینسو ڈاکٹرز. Do you think کہ medical tourism can be promoted here in Pakistan, which can generate a lot of money for the government and revenue for the government also? You see, medical tourism کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. فیسلٹی فار ویزا, سیفٹی آف دا پرسن. اب آپ باہر کے ملکوں میں کسی وقت پاکستان کا نام لیں and you know at once their antennas rise and they say, بالکل صحیح. So you have to say, I am not a terrorist, I am a doctor. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اب بیمار ہیں, 2 مہینے ویزا نہ ملے, پھر آ جائیں تو یہاں پہ بیمار ہو کہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے. بٹ میں پوری We have to create an image. ہمارا امیج بلڈنگ بہت ضروری ہے. امیج بلڈنگ ضروری ہے. اور پھر پوری دنیا میں جس طرح ایجوکیشن سٹیز اور نالج سٹی, اسی طرح میڈیکل سٹیز بھی بنتی ہیں جو ٹورزم پوائنٹ آف ویو. ڈو یو تھنک a good medical city in a safer zone can help government to generate revenue on that account? It's a very good idea, but it has to be cost effective and it can be done. There is no problem. Right. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر شہینہ آصف سے کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کی. ہم ہر ہفتے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے بینگ شیڈو منسٹر آن دا ہیلتھ وی ول کم اپ ود دا سجیشنس. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جائیں, ہائی لائٹ کی جائیں, تاکہ آپ اپنی پالیسی کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھ سکیں. اور جو ایشوز ہم ایک ہفتے میں دیکھیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے, issue based discussion ہوگی, and that is going to be a leading point for the government to look into. Thank you very much.